बहुत ही अहम मालूमात है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सावन में 2 सदका ज़रूर करें, सबसे ताकतवर सदका जो बरकत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबानुल मुअज़्ज़म के इस निहायत पवित्र, बरकत वाले और नूरानी महीने में किसी भी दिन ये 2 बड़े और बहुत ज़्यादा फजीलत वाले सदक़े अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर अदा करें, क्योंकि इस पाकीज़ा और बरकतों वाले महीने में ये दोनों ख़ास सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए हैं और कबूलियत के लायक माने गए हैं। पहला बड़ा सदका यह है, मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बार का जिक्र है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा मजबूरियों, कठिन हालात और परेशानियों के भौर में घिरा हुआ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी उसे कारोबार में भारी नुकसान का दुख झेलना पड़ता, तो कभी कर्जों का ना बर्दाश्त होने वाली बोझ उसकी कमर तोड़ देता और कभी लगातार बीमारियों का सामना करना पड़ता। मतलब यह कि वह हर तरह से मुसीबतों में कैद था। एक दिन आँखों से आंसू भरे और टूटे हुए दिल के साथ वह एक बुज़ुर्ग और नेक आलिम दीन के पास हाजिर हुआ और बहुत ही बेबसी से अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरी ज़िंदगी अब तो सिर्फ़ कभी ना ख़त्म होने वाली मुसीबतों और दुख भरे इम्तिहानों का हिस्सा बन चुकी है। मैं इस दलदल से निकलने के लिए क्या करूं? उन बुजुर्ग ने बड़े प्यार और ममता से उसे दिलासा दिया और फरमाया कि बेटा, परेशान ना हो। साबान का ये मुबारक, नूरानी और फजीलतों वाला महीना बहुत जल्द आ रहा है। तुम इसमें से ये 2 ख़ास और बरकत वाले सदक़े सच्चे दिल के साथ ज़रूर अदा करना, क्योंकि ये दोनों काम अल्लाह के दरबार में बहुत ही ज़्यादा प्यारे और कीमती हैं। वह शख्स ये सुनकर हैरान ज़रूर हुआ, मगर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद, ताजगी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उसने उसी वक्त दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह इन दोनों बड़े सदक़े को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाएगा। कुछ दिनों के बाद एक रात वह गहरी और पुरसुकून नींद में सो रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही हैरान करने वाला ख्वाब नज़र आया। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कई नूरानी और पवित्र हस्तियां मौजूद हैं, जिनके चेहरे अल्लाह के नूर की चमक से दमक रहे हैं और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े चमकते हुए और कीमती पत्थर हैं, जो पहाड़ों की मजबूत चट्टानों जैसे वज़नी हैं। वह उन पत्थरों से उसकी छत पर बहुत ही मजबूत और किले जैसी दीवारें खड़ी कर रही है। वह यह नज़ारा देखकर डर गया और चीख उठा और बोला कि ए भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा अपना घर है और तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर यहाँ ऐसी मजबूत तामीर क्यों कर रहे हो? तब एक फ़रिश्ता उसके करीब आया और मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह घर तुम्हारा ही है, मगर ये रूहानी तामीर तुम्हारी चाहत या कोशिश से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सीधे हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें ख़ास तौर पर यह हुक्म दिया है कि तुमने जो बड़ा सदका देना शुरू कर दिया है, उसके बदले हम गैब से तुम्हारे घर और ज़िंदगी को इसी तरह सुरक्षित, मजबूत और बरकत वाला बना दें। मेरे प्यारे साथियों, सदका के बारे में हमारे छोटे से जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो सिर्फ़ रुपया, पैसा, खाना पीना, कपड़े या दूसरी चीज़ें दान करने का होता है। हम अक्सर नादानी में यह समझ बैठते हैं कि सदका सिर्फ़ पैसा खर्च करने या चीज़ों को देने का नाम है, मगर हकीकत में यह सोच अधूरी है। क्या आपने कभी इस बारीक बात पर गौर किया है कि दुनिया में कुछ ऐसे बड़े सदक़े भी मौजूद हैं जो बिना एक पैसा खर्च किए भी पूरी तरह अदा किए जा सकते हैं? ऐसे बरकत वाले और रूहानी काम जो हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बहुत आसानी से कर सकता है। ज़रा ठंडे दिल से हाथ रखकर सोचें कि अगर सदका सिर्फ़ पैसों की मदद और दौलत का नाम होता, तो गरीब और बेबस लोग अल्लाह के प्यारे बंदों की लिस्ट में कैसे शामिल हो सकते थे? मगर साबान का यह पवित्र और नूरानी महीना हमें एक ऐसी बड़ी रोशन सच्चाई से वाकिफ़ कराता है जो हमारी पूरी सोच के नज़रिए को बदल देता है। यह महीना हमें बड़ा सबक देता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े वज़नी और कीमती सदक़े वह हैं जिनके लिए माल और दौलत की कोई दुनियावी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह दिल की हालात का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे और
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے سب سے زیادہ محبوب اور قریب کیوں تھے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے بڑے اور بے مثال صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیمتی کام بھی ہے۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 بڑے بڑے صدقے اصل میں کون کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ چاہا کہ آپ کی دعائیں فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو، آپ کے تمام دکھ، چھپے ہوئے درد اور زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں سچا سکون اور خوشحالی بھر جائے؟ تو یقین مانیے کہ اس کا سب سے بڑا راز انہی 2 بڑے صدقوں میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی ہمیشہ کی عادت بھی، اور اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ پیارا بھی یہی ہے۔ اگر آپ ان 2 برکت والے صدقوں کو اپنی روز کی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائیں گی، آپ کی قبر بھی اللہ کے نور سے بھر جائیں گی، اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی اور جیت آپ کا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن اور پیار ہو، کمائی میں غیر سے خوب برکت ہو، اللہ نیک اور آگیاکاری فرما بردار کو خطرناک بیماریوں سے پوری طرح چھٹکارا ملے، کاروبار میں لگاتار ترقی ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ برکت والی چابی ہے جو قسمت بند تالوں کو کھول دیتی ہے، تمام مشکل راستے آسان کر دیتی ہے، آنے والی اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسا دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ یا چیزیں بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں اپنی سچی محبت اور عاجزی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جو بھی بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی چھپی ہوئی راہیں اور غیبی دروازے کھول دیتا ہے جو اس کے سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نیک لوگ اور اللہ والے ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے ہی ہوا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خاص طور پر شعبان کے اس پوتر اور نورانی مہینے میں، جو کہ رمضان کے آنے کی نشانی ہے، جب یہ بڑے صدقے کیے جائے تو اللہ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ تیزی اور خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ وہ بڑی اور بے حساب طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر آج ہم جو خاص اور برکت والے صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس باہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ بڑے اور اونچے درجے کے ہیں۔ انہیں دینے کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی، نہ مال و دولت کا ڈھیر چاہیے، اور نہ ہی جیب پر کوئی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ بڑے اور روحانی صدقے ہیں جو اگر شعبان کے مہینے میں سچے دل سے اپنا لیے جائیں تو اللہ بندے کو اپنے خاص اور قریبی بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیشہ کا خوبصورت طریقہ رہا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دونوں بڑے صدقے کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا ایک حصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون، برکت اور معافی کا ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ شعبان کا یہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکت کا ذریعہ بنے تو سب سے پہلے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بڑا کر کے دوسروں کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں اور دی گئی تکلیفوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال اور بڑا ہے جس کے لیے جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی ضرورت پڑتی، مگر اس کا پھل اور روحانی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ پوری زندگی کا رخ بدل کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ اصل میں کافی درگزر اور بخشش کا خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں ہر پل یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ وہ ایک مہان اور اونچی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص قریبی اور بے حساب محبت دی ہے، جو معراج کی رات اللہ سے بات کرنے گئے، جنہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی مہان ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبب دیا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا صرف ایک اچھا ویوہار نہیں بلکہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عادتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ خود معاف کرنے والا ہے اور وہ اپنی غلطی کرنے والے بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، بلندیاں اور اپنی خاص قریبی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے تھوڑی دیر کے لیے تو سکون مل سکتا ہے، مگر سچی عزت اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی عادت میں چھپا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ یہی سندیش دیتا ہے کہ اپنے دلوں سے نفرت نکال کر معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ بھی اپنی رحمت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہو، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکلیفیں ختم ہو جائے، کمائی میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ معاف کر دیے جائے، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ بڑا صدقہ اپنی عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بار بار یہ دیکھا ہوگا کہ جن گھروں اور پریواروں میں معافی اور درگزر کا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے، وہاں سکون اور برکت خود بخود آتی ہے، وہاں پیار کے دیے جلتے ہیں اور رب کی برکتیں لگاتار برستی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپناتے ہوئے شعبان کے اس مہینے میں یہ پکا وعدہ کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، بدلہ یا جلن رکھنے کے بجائے صرف پیار، دیا اور معافی کی شمع روشن کریں گے۔ میری یہ بات گانٹھ باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی نہیں بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا دل کا سکون اور روحانی برکت ہے۔ جو انسان دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا اندرونی طبیعت ہلکا اور پاک ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر اللہ کے نور کی تازگی آ جاتی ہے اور اللہ اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے اس شعبان کے مہینے میں سب سے پہلے بڑا صدقہ یہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو، ہم اسے صرف اللہ کے لیے سچے دل سے معاف کر دیں۔ یہ کام اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کے بدلے وہ ہم پر ایسی رحمتیں اور برکتیں برسائے گا جن کا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شعبان کا یہ نورانی مہینہ تمام ایمان والوں کے لیے خوشی، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو لاپرواہی میں نہ کھوئیں۔ شعبان کے مہینے میں یہ 2 بڑے صدقے ضرور دیں کیونکہ یہ اللہ کو بہت بڑا پیارے ہیں۔ صدقہ صرف پیسہ یا کھانا بانٹنا نہیں بلکہ اس کی کئی روحانی شکلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام اصل میں صدقہ ہی ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی محنت اور اپنی قابلیت سے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کا حال پوچھنا، کسی یتیم کا سہارا بننا یا کسی غریب کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب بڑے صدقے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ماشاء اللہ، شعبان کے اس مہینے میں یہ 2 بڑے صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ پہلا صدقہ لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار اور مدد کا نام، اور دوسرا صدقہ اپنے من، اپنی بھاوناؤں، اپنے دل کے ساتھ جڑا یعنی صبر کرنا اور ہر حال میں شکایت کرنے سے بچنا۔ یہ دونوں بڑے صدقے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک رشتہ ہماری باہر کی سماجک زندگی سے ہے اور دوسرے کا رشتہ ہمارے اندر کی روحانی حالت سے ہے۔ اس طرح یہ دونوں کام مل کر انسان کو پوری طرح روشن بنا دیتے ہیں۔ شعبان میں صدقہ کرنے کی خاص فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مہینہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ، خیرات اور دوسروں کی مدد کو بہت زیادہ اپنایا۔ آپ کی ذات دیا اور سخاوت دان کا خزانہ تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں تو اصل میں ہم نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ صبر بھی ایک بڑا برکت والا صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف پیسوں تک سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر دل کی گہرائیوں اور جذبات کا سب سے بڑا قیمتی صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی کسی تکلیف، اچانک آئے غم، مالی نقصان یا کسی بڑی مصیبت کے باوجود اپنی زبان کو شکوے شکایت سے سختی سے روک لیتا ہے، اپنے دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو سچے دل سے مان لیتا ہے، تو یہی وہ صبر ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی صدقہ مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی کا صبر فرمایا، جوانی میں غریبی کو صبر سے جھیلا اور اسلام کی دعوت کے دوران دشمنوں کے ظلموں پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ طائف کی وادی میں پتھروں کی بارش جھیلا مگر ہمیشہ صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے چلے جانے پر بھی آپ نے ایسا صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ طریقہ ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب مکہ کی تپتی گلیوں میں کافر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہوں، آپ کو گالیاں دیتے ہوں، پتھر مارتے ہوں، مگر آپ نے کبھی ان کے لیے برا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ یہی صبر آپ کا وہ دوسرا بڑا صدقہ تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ طائف کے موقع پر جب آپ اتنے زخمی تھے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، تب بھی آپ صرف یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ انہیں راستہ دکھا دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتا۔ یہ صبر کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ ساون کے اس مہینے میں ہمیں اس صبر کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے یا ہم پر ظلم کرے تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے صبر کا یہ صدقہ دیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر اللہ کے پاس اس کا انعام بے حساب ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بنا کسی گنتی کے انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ساون میں یہ پکا وعدہ کریں کہ ہم نہ صرف پیسوں کا صدقہ کریں گے بلکہ صبر کا یہ مشکل اور روحانی صدقہ بھی ضرور دیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما کر ہماری زندگیوں میں خوشحالی اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا انت ایمان پر کرے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔